अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और मुल्की सियासी मामलात हों, माशी मामलात हों या माशरती मामलात हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन मामलात पर बात की जाए। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। मुल्की जो सियासी सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और नए कानून भी वज़ा हो चुके हैं। 26वीं जो आइनी तरमीम है वो भी आइन का हिस्सा बन चुकी है। कानून ये बाकायदा असम्बलियों से पास हो चुका है। जनाब, इन मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी कि इसके क्या नताइज निकलेंगे और आने वाले वक्त में इससे क्या कुछ हो सकता है। और ये भी देखना ज़रूरी है, एक बड़ी मज़ाक़ा ख़ेज़ बात है कि इससे किसको ज़्यादा फ़ायदा पहुँचने वाला है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू करें। सियासी शख्सियात स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ, ज़्यादा बेहतर तौर पर इसके ऊपर बात की जा सकेगी। सबसे पहले मौजूद मेहमान जावेद सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपकी वाबस्तगी है, यहाँ पर सुबह के वक्त हमने उन्हें मधु का रखा है, उन्हें हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश। जनाब जावेद सिद्दीकी साहब, उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब अब्दुल रज़ाक बाजवा साहब, हमारे बहुत मोहतरम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपकी वाबस्तगी है, आपका ताल्लुक़ है, सीनियर मरकज़ी रहनुमा, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका रज़ाक भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जज साहब, बिला ताख़ीर, जिस आइनी तरमीम के लिए इतना कुछ हो रहा था, इतनी बाज़गश सुनाई दे रही थी, इतना कुछ कहा गया, तरमीम जो है वो हो चुकी है, कानून का हिस्सा, आइन का हिस्सा वो कानून बन चुका है। फरमाइए, क्या लाहेअमल होगा, क्या बाकायदा कोई एहतजाज किया जाएगा? वो आपके जो सुल्तान राही कम चीफ मिनिस्टर हैं वो ये फरमा रहे हैं कि अब हम इसके ऊपर जो है एहतजाज करेंगे, एक और सरप्राइज़ देंगे। क्या होने वाला है, क्या आप सोच रखा है, ज़रा ये फरमाइए। क्योंकि हमें ये पता चला है कि इस कानून का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ या फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई। वो पहुंच गए अपना केस लेके कि क्योंकि अब कानून बन चुका है तो हमारा केस जो लगा हुआ है पार्टी के हवाले से वो शायद आप कोई और अदालत सुने। ज़रा फरमाइए, क्या आपकी राय है, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी जैसा कि आपने फरमाया फ़ायदा, जी देखिए जी अभी तो फ़ायदा और नुकसान का आप कुछ नहीं कह सकते। अभी तो दो दिन हुए, ये तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मामलात आगे चलेंगे जी जी तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि किसको क्या फ़ायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ। हम्म, और अभी तक जितनी जो 26वीं आइनी तरमीम थी, इससे पहले 25 आइनी तरमीम हो चुकी थी। जैसा कि मैं पिछले प्रोग्राम में कह चुका हूँ, हमेशा आवाम को यही नवीज़ सुनाई जाती थी कि ये जो तरमीम है ये अवामी मफादात के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें जो एक मेन जो चीज़ थी वो चीफ जस्टिस और अदालतों से मुताल्लिक थी। और आपने देखा कि बिलावल साहब ने भी जो असम्बली में तकरीर की और जो तो उसमें चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब को टारगेट बनाया, टारगेट नहीं बनाया उनको, या मतलब जो ये भी कि उन्होंने उसका कहा, तस्करा किया, क्योंकि एक जिन तारीख है ना अल्फाज हमारी जो में जिस कुछ तरह उन्होंने भी किया। उन्होंने, तो जी अब आप ये अगर थोड़ा सा देखें, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, तारीख तकरीबन लोगों को के इल्म में भी होती है कि जब इफ्तिखार चौधरी साहब को मुशर्रफ साहब ने नज़रबंद किया था तो यही मियाँ साहब थे कि जिन्होंने उनके लिए तहरीक चलाई थी बिल्कुल चलाई थी। और उनको चीफ जस्टिस भी बनाने में, बहाल करने में भी। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी अगर आपको याद होगा, जब वो पाकिस्तान आई थी तो वो सबसे पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के घर गई थी और उन्होंने कहा था कि आप हमारे चीफ जस्टिस हैं। तो अब क्या वजह थी कि आज वो आपको सांप भी लग रहे हैं और पता नहीं किन किन अल्फाज में अलकाब से। अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि अभी जो 73 के आइन में जो तरमीम की गई है, तो आप देखेंगे 73 के आइन में जो लोग शामिल थे वो इन्हीं सब तकरीबन किसी का नवासा था, किसी का पोता था, किसी का भाई और किसी के का बेटा, तो यही लोग शामिल थे। मतलब इन्हीं के बुजुर्गों ने ये आइन बनाया था। ये इख्तियारात जो जो शोबे थे, जो महकमे थे कि किसकी क्या लिमिट है, किसकी क्या लिमिट है, ये उन्हीं लोगों ने इसका हुदूद हद तय बंदी की की थी। थी। तो ये क्या शजरे तो ममनू है कि नहीं पूरी नहीं दुनिया में नहीं, कानून आगे में आगे, तब्दीलियां होती हैं, हाँ बिल्कुल होती हैं, तरामीम होती हैं? बिल्कुल होती हैं और होनी चाहिए वक्त के साथ साथ। जैसा अहमल वली साहब का बयान अगर आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि बादशाह खान तो चले गए, अब बादशाह खान की जो चीज़ें वो चलती थोड़ी रहेंगी। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की 75 साल
تاریخ دیکھیں یا 73 کے بعد کی تاریخ دیکھیں تو اس آئینی ترامیم میں جو عوامی مفادات یا عوام کی جو بنیادی ضروریات تھیں، سہولتیں تھیں، وہ تو ہمیں کہیں نظر ہی نہیں آئی اب تک. کیونکہ آج جو ملک اور قوم کا حال ہے جی وہ آپ کے سامنے ہے. بالکل ہے. اچھا، جس وقت 73 کا آئین بنا تھا اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا کہ اس وقت ہمارا جو ملک تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان وہ ایک مضبوط اور مستحکم ملک اس وقت کے حساب سے اگر ایشیا میں دیکھا جائے کہ آپ کی کاروبار بھی اچھا چل میں رہا تھا. شخص کیا کروں، آپ نقطے پر آئیے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک مستحکم پاکستان انہی جماعتوں کے ہاتھ میں آیا تھا. مطلب دیکھیں نا، تحریک انصاف تو 2018 میں گورنمنٹ میں آئی تھی. کس دور میں آیا تھا؟ ایوب کا دور گزرا تو اس کے بعد جو حالت ہوئی ہے 73 اس کے کے بعد بعد کی تو میں اس بات کو کر رہا ٹھیک ہوں. کرتے کرتے میں 73 کے بعد کی بات کروں. 73 پھر بھٹو صاحب نے ایوب اس خان کو کو تو سنبھالا، چھوڑ دینا. پھر ایوب اپوزیشن نے خان وہ کا تو ایک وہ کر ایوب دیا، خان پھر اور ایک یحییٰ ایڈونچر خان کا ہو دور گیا. تو چلا گیا. ٹھیک ہے. بھٹو صاحب کا دور شروع ہوا. 73 کا آئین تو بھٹو صاحب کے دور میں بنا ان تھا کے نا. ہاتھ میں جو آیا تو اس کے بعد انسٹیٹیوشنز کا کیا حل ہو چکا تھا جب پاکستان میں ون مین شو چلتا رہا ایوب کے دور میں؟ ویسے تو لوگ بڑی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے معیشت بحال ہو گئی سب کچھ، لیکن انسٹیٹیوشنز کا کیا ہوا؟ تو سب کے نہیں، سامنے ہے. آپ تو پھر دیکھیں سیاسی جماعتوں کا کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہی کے جو بزرگ تھے جب وہ 73 کے آئین میں شامل تھے بالکل. اور جب بھٹو صاحب نے اپنی پالیسی وضع کی تھی اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ایک سپر پاور کا بھی مسئلہ چل رہا تھا دنیا میں کہ رشیا ہوگا یا امریکہ ہوگا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو کیونکہ بھٹو صاحب کا جھکاؤ رشیا کی طرف تھا تو اس وقت پھر ماشاء اللہ آ گیا. یعنی آئین ابھی بنا نہیں تھا پوری طریقے سے، اس پہ امپلیمنٹیشن بھی شروع نہیں ہوئی تھی کہ اس میں ترامیم بھی اس وقت بھی شروع ہوئی تھی. پھر جب وہ اس کی طرف آ جائیں نا ذرا، اس سے میں کیا سمجھوں؟ اصل میں یہ پورا ایک نہیں آپ اتنی لمبی وہ نہ کریں، نقطے پر آئیں نا. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ آج یہ عدالتوں پہ اور اس پہ بہت رائے زنی آپ نے بھی سنی ہوگی. ہاں سب کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں. وہ تو آپ کے وکیل کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ہم آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. ہاں تو وہ تو سب واضح ہے نا. نہیں واضح تو اور بھی تھا، ثاقب نثار کا کیس بھی تو واضح تھا جو تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے دیکھیں عدالتوں کو اگر آپ کرتے ہیں 50 منسٹریاں ہوتی ہیں جب کوئی گورنمنٹ بنتی ہے، صوبائی بنے یا وفاقی بنے. ٹھیک ہے. تو مجھے بتائیں عدالتوں کے ترمیم کے علاوہ حوالے سے بات کریں جاوید بھائی، میں اس سے کیا سمجھوں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں سر. آپ تھوڑا سا مجھے بولنے کا موقع دیں ذرا. آپ اگر سن لیں پروگرام کا وقت ختم ہو جائے گا نا. میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ عدالتوں کو اگر آپ سائڈ کر دیں 50 محکمے اور بھی ہوتے ہیں جو وفاقی گورنمنٹ کے انڈر میں ہوتے ہیں، جس کی ہر چیز جو بجٹ جو بھی ہوتا ہے وہ وزیر اور سیکرٹری بناتے ہیں. تو ان محکموں کا اگر آج حال دیکھیں، آج پاکستان میں قرضوں کا حال دیکھیں اور جو دوسری چیزیں، تو کیا وہ بہت بہتر ہے؟ اگر وہ بہت بہتر ہوتی، اگر صرف عدلیہ اگر صرف عدلیہ کا مسئلہ ہوتا، ان کے فیصلوں کا مسئلہ ہوتا، نہیں تو مسئلہ تو ہو رہا تھا نا. لیکن یہاں تو جو بیٹے سے سیلری نہیں ہے، سٹنگ پرائم منسٹر گھر اس میں گیا، نہیں سوئس اتھارٹیز کو خط نہیں لکھا، سٹنگ پرائم منسٹر گھر گیا. جی پاکستان میں ہی ہو رہا تھا نا. جس طرح 71 میں حمود الرحمان کمیشن بنا تھا اس کا بعد میں آیا تھا، اسی طرح والیوم 10 اگر کھولے جی اب والیوم 10 کی باتیں میں اس طرف وہ بھی آپ کو آ جائیں گی. ٹھیک ہے، وہ آپ دوبارہ سے عدالت میں وہ پرسو کر لیں. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر باقی محکمے اچھے چل رہے تھے پھر تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں ان محکموں کا بھی آج کیا حال ہے. کی طرف آؤں گا ذرا، اب ان سے بات. اچھا پھر ایک بات ذرا ایک مجھے تھوڑا سا آخری جملہ کہ آپ نے رجیم چینج کے بعد آگے آئینی ترامیم کی، جبکہ اس سے پہلے 2 دفعہ مشرف کے بعد نواز شریف صاحب کی بھی گورنمنٹ رہی اور پیپلز پارٹی کی رہی. لیکن سے پہلے نیب کے قوانین میں تبدیلی کی ہے، اس کا بینیفٹ لینے کے لیے پہنچ گیا کہ ہمارے کیسز کو ختم کریں. اس وقت سب فرینڈلی تھے، 2018 کے بعد فرینڈلی نہیں رہے. مختصر کریں میں تاکہ ان کی بات بھی سن لوں. جی اب آپ یہ بتائیں کہ یہ رزاق بھائی کے عدالت اس میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے آپ کے جو لیڈر ہیں وہ سابق جج کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، جس کی ابھی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اب متنازع یا جو بھی فلور اسمبلی کے اوپر جو کھڑوں کے بات کرے گا ظاہر ہے وہ بڑا معتبر ایک ہوا ہے. تو پھر یہ اختلافات کیوں ہیں؟ ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جس کے حق میں فیصلے نہیں ہوئے وہ اس کو عدالت جو ہے وہ نہیں بھاتی ہے. جن کے خلاف فیصلے گئے، سجاد علی شاہ کا عدالت ہو یا کچھ بھی ہو، ان کی کس طرح اپوائنٹمنٹ ہوئی وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے. ان کو کیسے محترمہ لے کر آئیں، یہ ساری چیزیں سب کے سامنے. تو یہ من پسند عدالتوں کا سلسلہ آخر کب ختم ہوگا؟ اور پھر یہ تو آگے سب کو نتائج اس کے بھگتنے ہوں گے، کیونکہ پھر ایک نیا سلسلہ ہوگا. یہ وہی رداد ہے جو بار بار دہرائی جا رہی ہے، پھر سے وہ سلسلہ آگے سامنے کھڑا ہوگا. ذرا فرمائیے کیا رائے. بہت شکریہ یاسر صاحب، آپ نے اتنے اہم موضوع پر ہم سیاسی کارکنوں کو بھی اپنی بات آپ عوام تک پہنچانے کا موقع دیا. سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار. جہاں تک رہی 26ویں ترمیم کی کامیابی، تو میں پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو مبارکباد دیتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو، کارکنان کو.
کہ ہم نے جو جدوجہد کی، یہ دیکھیں یہ جو 26ویں ترمیم آئینی ترمیم، اس کا واحدہ خود محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں کیا تھا، اور ہم نے مساک جمہوریت 2006 میں میرا خیال ہے ہم نے یا 7 میں یا 6 میں، مجھے آج بھی یاد ہے، محترمہ بینظیر بھٹو نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر کے ہم نے کہا تھا کہ اب ہم نے لڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف 9 ملوت تھی، یہ تو نہ کسی 3 میں تھی نہ کسی 13 میں تھی، یہ 2 بڑی جماعتیں تھیں۔ میں ایک ایز اے سیاسی ورکر میں سچ بولوں گا، میں کبھی نہیں ایسا کہ کسی کو نیچا دکھانا یا کسی کو بڑا کر کے پیش کرنا، یہ مناسب نہیں ہوتا سیاسی ورکر کے لیے خاص طور پہ۔ تو اس وقت یہ 2 جماعتیں آپس میں دستے گریباں رہتی تھیں، یعنی ہم اور یہ نون لیگ، کبھی اقتدار سے محترمہ بینظیر بھٹو کو ہٹا دیتی تھی، کبھی عدالتیں ہٹا دیتی تھی، کبھی ڈکٹیٹرشپ ہٹا دیتی تھی۔ تو جب 2 بار دونوں کو ہٹایا گیا اور ملک جو ہے وہ افراتفری کے عالم میں گھرا ہوا تھا، تو پھر ایک دیکھیں اپنی ساری انا جو نون لیگ نے محترمہ بینظیر بھٹو یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ، میں نہیں دوبارہ ان کو دہرانا چاہتا، جو کچھ کیا کہیں ہم سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، کہیں ہم نے بھی نون لیگ کے ساتھ شاید کوئی رویہ اپنا درست نہ رکھا ہو، تو ان ساری چیزوں کو، اس میں ملک کی معیشت کا بھی نقصان ہو رہا تھا، سیاسی ورکرز کا بھی نقصان ہو رہا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو موقع ملتا تھا بار بار اقتدار پر قبضہ کرنے کا۔ تو ہم نے ملک میں ایک ہمیشہ کے لیے اس چیز کو دفن کرنے کے لیے، کیونکہ محترمہ بینظیر بھٹو اور نواز شریف نے ایک مساک جمہوریت سائن کیا، اللہ سبحان اللہ کے ہاتھ میں زندگی اور موت، محترمہ بینظیر بھٹو کو اللہ نے اس سائن اور ایگریمنٹ کے بعد اتنی زندگی عطا نہیں کی، اور وہ ایک دہشت گردی کا نشانہ بنی اور وہ شہید ہو گئی۔ اگر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حیات ہوتی اور وہ چاہے اپوزیشن لیڈر ہوتی، چاہے وہ پرائم منسٹر ہوتی، یا ایک عام ایم این اے کی حیثیت سے وہ اس ملک میں اپنا رول پلے کر رہی ہوتی، تو وہ اس آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے ضرور جدوجہد کی اور کرنی تھی۔ تو آج ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو، ہمارے جو چیئرمین ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے اپنی والدہ صاحبہ کا، اپنی لیڈر کا، قائد جمہوریت کا وہ وعدہ آج پورا کر دیا۔ دیکھیں یہ 26ویں ترمیم ہے کیا، اس کے فوائد کیا ہوں گے، یا یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے مطلب کچھ زیادہ ساری جماعتیں تو ایک پلیٹ فارم پر ہیں، صرف ایک ہی جماعت جنہیں خود کو نہیں، آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف نے 1 مہینہ تک یہ جو آپس میں ان کے مذاکرات ہوتے رہے سیاسی جماعتوں کے، یعنی آئینی ترمیم اس طرح آرام سے پاس نہیں ہو گئی ہے۔ ہم نے 2 مہینے 3 مہینے بلاول بھٹو صاحب سوئے نہیں ہیں، رات دن انہوں نے اچھا اس میں جو ہماری تحریک انصاف تھی، یہ مولانا صاحب کے ساتھ ان بورڈ تھے، ان کے آپس میں بہت اچھے تعلقات تھے بھی، اور میں کہتا ہوں آگے بھی رہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ تو آپ دیکھیں خود جمعیت علماء اسلام پاکستان کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی پیپر نہیں دیا کہ بھی اس میں اس ترمیم میں یہ چیزیں خراب شامل کرنی چاہیے، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ ہمارا بھی ایک پروگرام ہے، ہمیں بھی اس پر تحفظات ہیں، یا ہم بھی اس کی بہتری کے لیے، دیکھیں اتنی بڑی سیاسی جماعت جس کے کافی 70 80 یا 100 کے قریب ارکان قومی اسمبلی ہیں، سینٹ میں ان کی بہت بڑی اکثریت ہے، آپ یہ دیکھیں نالائقوں کا ٹولہ، جہالت کی حد، بھائی آپ اس کا بائیکاٹ کریں یا اس پروگرام میں، یار آپ اپنا مسودہ تو دیں، آپ اپنا پروگرام تو دیں، آپ دوسرے پروگراموں پہ تنقید کر رہے ہیں۔ اچھا بند میٹنگیں جتنی ہوئی ہیں جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہماری تحریک انصاف کے دوستوں کی، انہوں نے تو سائن وہاں ہر چیز کو ایگری کر کے جاتے تھے، مولانا صاحب کے ہاتھ چوم کے جاتے تھے کہ اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکے۔ اچھا آگے جو ہیڈ ماسٹر صاحب تھے وہ اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے کہ چلو مجھے جیل سے نکالو، تم یہ کیا لیے پھر رہے ہو، یہ آئینی ترمیم، یہ تو میرے کو مروانے کی ترمیم ہے، یہ تو جج چینج ہو جائیں گے، یہ تو فلانا ہو جائے گا، ججوں میرے پسندیدہ جج دوبارہ کبھی لگیں گے نہیں، یہ تو مجھے چڑھا دیں گے سولی۔ تو ان کی جو اس نے وہ اب یہ دیکھیں سیاسی سیاسی یاسر صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں بھی سیاسی ورکر ہوں، میں بار بار اپنی مثال دیتا ہوں، حالانکہ نہیں دینی چاہیے، یہ بری بات ہوتی ہے کہ جی فلانا ہو، خدا کی قسم کہیں اگر ہماری نچلی سطح پہ، یو سی سطح پہ، کراچی سطح پہ، سندھ سطح پہ کہیں
میں دیکھوں کہ یار میں سیاسی ورکر ہماری پارٹی یہ جو جس معاملے پہ بہت بازدید ہے اور وہ معاملہ ملکی مفاد میں نہیں ہے، صوبے کے مفاد میں نہیں ہے، کراچی کے مفاد میں نہیں ہے، تو میں کھڑا ہو جاؤں گا چاہے مجھے پارٹی نکال دے. یار یہ کوئی جماعت ہے جس کی آپ دیکھیں کہ 2 مہینے کی مذاکرات میں مولانا صاحب کا انہوں نے کتنا وقت ضائع. حالانکہ مولانا صاحب تو ہمارے لیے بہت معتبر ہیں، اتنے معتبر ہیں. میں ان کے میرے پاس ان کے کیونکہ وہ ایک بہت بڑے علماء بھی ہیں اور ہمارا ان کے ساتھ ہمیشہ اتحاد ہی رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے دیکھیں کہ ان کا، اور ہم انہیں مختلف ذرائع سے پیغام دے رہے تھے کہ یہ ماننے والی نہیں ہے یار، آپ کیوں وقت ضائع. لیکن ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پوری کی حجت تمام کی ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بات نہیں بن تو سکتی. بھائی اگر سپریم کورٹ کے ججز کی عمر کا تعین ہو گیا، اگر سپریم کورٹ کے کلیئر ہو گئی، ہاں تو کیا ہے یہ آئینی ترمیم کوئی آسمانی کتاب تو نہیں ہے. سینٹ اور قومی اسمبلی کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام قانون سازی ہے. اگر انہوں نے کی ہے تو اسے اپریشیٹ کرو، جو وہی کرو جو آپ بند کمرے میں مولانا صاحب کو بتاتے رہے ہو کہ اس سے اچھی کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اب بل کے حق میں جو لوگ جو آپ کے ہیں جن کو غدار وطن کے اب سرٹیفکیٹ دیے جا رہے ہیں، تو یہ بڑا چکر ہے نا کہ بڑی جلدی سرٹیفکیٹ ایشو کر دیے جاتے ہیں. زین قریشی شامل ہیں، اور یہ ہو کیا رہا ہے؟ کس کو دیں گے؟ پوری تحریک انصاف سامنے سے ہٹ جاتے ہیں، پھر وہ سامنے آ جاتے ہیں. آپ نہیں دینا. یہ چکر کیا ہے اور کیا واقعتاً یہ بات ہے؟ کیونکہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ترمیم کے اندر تفصیل سے جواب دیں، سنجیدہ ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بحیثیت اپوزیشن جماعت آپ کے پاس ایک ڈرافٹ اس کے نتیجے میں، یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں ترامیم اس میں، یا جس سے آپ کو اعتراض ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری شکے اس کے آپ خلاف ہیں. اگر اس کی عمر کا کوئی اگر مسئلہ ہے تو اس میں ہو سکتا ہے آپ 1 آدھ سال کے اوپر آپ کا وہ، لیکن پھر وہ مسودہ یا کوئی ڈرافٹ کوئی تیار کیا ہوتا ہے جس کے اوپر وہ عوام کے سامنے لاتے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس میں ان ترامیم میں ان چیزوں کو شامل کرے اور پھر قانون کا حصہ بنائے، اور ہم قانون سازی میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ کیسی قانون سازی ہوئی ہے جس کے اندر لوگ غائب ہیں؟ اس کے بعد پھر وہ جو کرتے آئے، وہ جو چیف منسٹر صاحب کرتے ہیں، وہ اچانک سے ایک فلم کے بیچ میں سے کسی سین سے غائب ہوتے ہیں اور پھر وہ انٹری مارتے ہیں. اس سلسلہ ہے کیا؟ ذرا سمجھائیں. اب دیکھیں، سب سے پہلے تو میں باجوہ صاحب نے ابھی ایک بات کی اور بلاول صاحب نے بھی کہ محترمہ فاطمہ جی نے محترمہ بے نظیر صاحبہ کا ایک خواب تھا، یہ میثاق جمہوریت تھی. اصل میں یہ لوگ ماضی بہت جلدی بھول جاتے ہیں، یاد نہیں رہتا، ان کو یاد دلانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کے دور میں بھی. اور آپ کو شاید یاد ہو کہ جب مشرف صاحب گئے تھے اور زرداری صاحب کی حکومت آئی تھی اور نواز شریف نے شکوہ کیا تھا کہ آپ میثاق جمہوریت پہ عمل نہیں کر رہے، تو زرداری صاحب کا ایک بیان آیا تھا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے. پھر اس کے بعد زرداری صاحب کا ایک بیان اور آیا تھا کہ اگر اب ہم نے میاں صاحب کے ساتھ کیا تو اللہ بھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. بہت سارے بیانات اس طرح کے آئے تھے. اس کی تو انہوں نے وضاحت کر دی کہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہم تو اصل میں مسئلہ یہی ہے نا کہ انہیں پی ٹی آئی کا تو ہر چیز یاد رہتی ہے لیکن اپنی چیزیں یاد نہیں رہتی کہ نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کے کس طرح کے تھے اور پھر محترمہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. پھر اس کے بعد جو زرداری صاحب جب آئے تھے تو انہوں نے میاں صاحب کے خلاف کیا کیا بیانات دیے تھے. پھر اس کے بعد اب ضرورت پڑی تو معاہدہ کر لیا. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں مطلب یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جب سے یہ ان کا جو گورنمنٹ کا تسلسل چل رہا ہے تو انہوں نے سارے اپنے جو قانونی، دیکھیں یہ قانون آج کے نہیں بنے ہوئے تھے سارے، یہ ایک عرصے دراز کے سے چل رہے تھے، صحیح ہے نا. اور دوسرا یہ کہ آئین بھی تو اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا، خیر وہ تو جو گروپوں میں ہوتی ہے ایک کارکنان اپنے اظہار کرتے ہیں رائے کا، بہت ساری اس میں کوئی قیادت کا نہیں ہے کہ کسی قیادت نے کچھ وہ کیا ہو، یہ تو کارکنان کی طرف سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک لاہے ابھی تو ظاہر سی بات ہے 1-2 دن ہوئے اس کو، سنڈے کو 1 دن ہوا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں آئیں گی، آہستہ آہستہ ایک جو لاہے عمل ہوتا ہے وہ تیار ہوگا. پھر اس کے جو اثرات ہیں، سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ عدالت کو اگر ہٹا دیا جائے، 50 محکمہ گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، صوبائی گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، آپ ان کا حال دیکھ لیں. اگر اس میں ان کی حکومتوں میں ظاہر سی بات ہے پنجاب میں یا سندھ میں یا بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں یہی لوگ جو بل کے حامی تھے، انہی لوگوں کی حکومتیں رہی ہیں نا. ہماری تو مختصر سا ایک دور گزرا ہے تو اس میں تعلیم، صحت، روزگار وغیرہ. اب آپ نے پہلے نیب کے قانون چینج کیے، کیوں؟ کیونکہ جب یہ نیب کے قانون بنے تھے فرینڈلی اپوزیشن ہوتی تھی، کوئی گرفت میں نہیں آتا تھا. اصل میں یہ ساری چینجنگ تو شروع ہی 2018 جب خان صاحب آئے اور انہوں نے جب جو قانون بنے ہوئے تھے ان پہ اداروں کو
انویسٹیگیشن اس کی کھلی چھٹی دی کہ جو بھی مجرم ہے اس کے خلاف انویسٹیگیشن کریں, اس کو عدالتوں کے کٹہرے میں لے کے آئے, تو پھر انہیں ان قوانین سے خطرہ لاحق ہوا. ورنہ یہ قوانین عام آدمی, میرے اور آپ جیسے باجوہ جیسے لوگوں پہ تو لاگو ہوتے تھے, وہ تو عدالتوں میں رگڑتے تھے, لیکن آپ نے اس سے پہلے کسی بڑے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ قانون کی گرفت میں آیا ہو. تو اب کیونکہ اب انہوں نے سارے قانون قاعدے اپنے ہاتھ میں لے لیے, اپنی مرضی کے جج. پختونخوا کے اندر جو چیف منسٹر ہے اس نے پولیس کے بھی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں. اب دیکھیں وہ تو سندھ نے پہلے ہی لیے. اصل میں سندھ میں آپ دیکھیں کچرا اٹھانے کا اس کا جو بہت سارے جو سندھ, اور یہ عرصہ دراز سے, یہ آج سے نہیں ہے. آج مسئلہ یہ کہ آپ نہیں دیکھیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب آپ جو چیزیں کر رہے ہیں تو اس کا ریئیکشن, ایک مثال ہے, آج جیسے ہم کوئی بات کرتے ہیں, کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا ایک ریئیکشن آتا ہے, تو اسی طرح ہم کوشش کرتے ہیں تو ان کا ایک ریئیکشن آتا ہے. اصلاح کی بات کریں, آپ اصلاح کہاں سے شروع, دیکھیں 2018 وہی تو تھا, آپ نے اتنی لمبی تمہید باندھی کہ آپ نے اصلاح کر کے کون سا قانون دیا اس کے متبادل. ویسے مجھے سمجھ نہیں آ رہا صدیقی صاحب کیا جواب دے رہے ہیں, مجھے وہی کہہ رہا ہوں کہ جو قاعدے قانون جو اچھا اشرافیہ کا ہم اس میں ایک اضافہ کر لیں, سیاسی اشرافیہ, کیونکہ اشرافیہ تو بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو سوشل ورکنگ کر رہے ہیں, لیکن یہ سیاسی اشرافیہ, اب جو ہم اشرافیہ کا ذکر کریں تو سیاسی اشرافیہ کی بات کریں, کیونکہ اشرافیہ میں تو اچھے لوگ بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں جو اچھے ملک سے باہر کام کر رہے ہیں, ملک کے اندر کام کر رہے ہیں اور فلاحی ادارے چلا رہے ہیں. لیکن ہم جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو سیاسی اشرافیہ میں آتی ہے. اچھا اب کیونکہ اب قانون سازی کا انہیں اجلت میں اور سب میں یہ جو قانون سازی کرنا پڑی, ورنہ ہم تو. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے, یہ کہنا کہ یہ ابھی باجوہ صاحب نے کیا جی بانی پی ٹی آئی, آپ مجھے بتائیں فضل الرحمان صاحب کی چوکھٹ میں آپ کے بانی لوگ جا رہے تھے نا, جو آپ کے اس وقت بلاول صاحب ہیں یا نہیں, تو پھر اگر ہم جا رہے تھے اپنے بانی کے پاس تو ان کو کیا اعتراض ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے آپ لوگ کیا کہتے رہے, ظاہر سی بات ہے بلاول صاحب اپنے گھر میں رہتے ہیں, نواز شریف صاحب جاتی عمرہ میں رہتے ہیں, تو ان کے جو لوگ ہیں وہ جا کے وہاں ملتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اگر پی ٹی آئی کی جو چیئرمین ہے وہ 1 سال سے آپ نے پابند و سلاسل کیا ہوا ہے, تو ظاہر سی بات ہے ملاقات وہی ہوگی نا جو آپ نے جعلی کیسز بنائے ہوئے ہیں, بے شمار, اور ضمانتیں بھی ہوتی ہیں اس کے بعد نہیں, آپ دیکھیں سزا ہو گئی ہے, سزا وہ تو جس طرح یہ قانون بنا ہے, جس طرح عدالتوں کو آپ اپنے تابع لانا چاہتے ہیں, اسی طرح آپ نے وہ کام کیا ہے کہ جناب وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں تو سزا, مطلب عدالت میں جانا بھی ایک جرم بن گیا ان کے لیے, اس میں بھی ایف آئی آر کٹ رہی ہیں. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں اس وقت یہ سوال اب مریم اگر دیکھا جائے کر جائیں نا, ثبوت لے کر جائیں, جب عدالتوں میں وکیل پیش ہی نہیں ہو رہا ہے, آپ مجھے ایک بات بتائیں 2018 میں کس لیڈر کے خلاف 200 قید بنے؟ 2018 میں تو ہماری حکومت تھی نا, ان کے جو کیسز تھے وہ تو پرانے تھے. کہنے کا مقصد نہیں, وہ 84-83 کا کیس تھا میر شکیل الرحمان کے خلاف, ان کو اٹھا کے لے گئے نا, ایک شریف آدمی ان کو اٹھا کر آپ نے رگڑا دیا نا, اور بہت سارے لوگ تھے, میں نام لے لیتا ہوں, وہ کیس آپ نے نہیں بنائے, لیکن وہ کیس کی نوعیت کیا تھی اگر میں یہاں بتانا شروع کروں گا تو ہو جائے گا. تو یہی آپ ہی تو کر رہے تھے. تو میر شکیل الرحمان نے تھوڑی بنائے, بتائیے, یہ تو خیر میاں صاحب مجھے بتائیں کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ 2018 میں میاں نواز شریف کے خلاف کتنے کیس 2018 ہماری اپنی گورنمنٹ کی, ہماری اپنی کیسز کی بات کریں, پرانے جو پہلے کے بنائے تھے وہ نہیں بنائے. شہزاد اکبر کیا بتا رہا تھا, شہزاد اکبر کیا بتا رہا تھا, کیسز کون بنا رہا تھا, نوعیت کیا تھی؟ شہزاد اکبر کا تو ایک ویڈیو ابھی بھی آیا ہے, اگر وہ آپ سن لیں تو اس میں دیکھیں کیوں سنوں, یہ جو چیزیں ہیں نا, سنتا تھا جب وہ حکومت میں تھا, میں کسی قابل نہیں سمجھتا تھا, شہباز گل ہو گیا, یہ ہو گیا, نالائکوں کا ایک ٹولہ تھا, نالائکوں کا. گیٹ نمبر 4 اور گیٹ نمبر 5 کی جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں عمل دخل ظاہر رہے گا. دیکھیں ہم نے کوئی ان کے خلاف زبردستی, اور انہوں نے صرف اور صرف قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے یہ آئین ترمیم پاس کیے تاکہ جج کے ہمارے تابع ہو جائے, قانون کے ہمارے تابع ہو جائے, ہم کرپشن کھل کے کر سکیں. ایسی مثال کوئی سیاسی جماعتوں میں تو نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری اور نون لیگ کی عرصہ دراز لڑائی رہی ہے, ہم دستے گرے بان رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کی حکومتوں میں بنائی اور ہم اپنی اپنی حکومتیں, وہ تو اندازہ ہو گیا کہ آپ کی لڑائیاں کس طرح کی, کس نوعیت کی تھی. یہ طریقہ نہیں ہوتا. جی جی, کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی کہ جب محترم بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنی انہوں نے نواز شریف پر 1 من چرس رکھ دی, کوئی ایسی مثال نہیں ملے گی. بہت مخالفت تھی, ہم سیاسی لوگ تھے, ہماری مخالفتیں بہت تھی, ہم سے پنجاب
बज़ोर ताकत नून लीग ने छीना एक दौर में, हमें बिल्कुल वहां से, लेकिन हम सिंध तक सुकड़ गए, लेकिन हमने सियासी जद्दोजहद की। मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो को जब इक़्तिदार मिला, आसिफ अली ज़रदारी साहब को जब इक़्तिदार मिला, कोई इंतकामी कार्रवाई, आप आज भी हम इक़्तिदार में अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह कल भी रहेंगे, तो सियासी जमातें कभी ऐसा नहीं करती। झूठे मुकदमात जो होती हैं ये मुंह पे कालक होती है सियासी वर्कर के, कि यार मैं आज बनाऊंगा तो कल आपको, आज वही जैसी करनी वैसी भरनी। आज खान साहब ने मियां नवाज शरीफ के जो कैद के दौरान उनके एसी हटवाए और अमेरिका में कहा कि मैं जब पाकिस्तान जाऊंगा इसका एसी, आज आप कहाँ हो? आज तो मैं ये समझता हूँ कि इक़्तिदार के नशे में, ताकत में कभी भी अपनी असलियत को नहीं भूलना चाहिए। इंसान को दोबारा अवाम में आना चाहिए, आना पड़ता है, और एक वक्त ऐसा आता है। आज जो इमरान खान ने बड़ी बड़ी बातें की, जो तकब्बुर बोला, जो गरूर बोला, जो कहा कि मैं इनको पंखे नहीं दूंगा, मैं इनको फलाना नहीं, आज देखें वो सारी चीजें तो आप खुद मांग रहे हैं। आपने 45 मिनट की मीटिंग की अपने पार्टी के लोगों से, उसमें 25 मिनट आप अपना जाती रोना रोते रहे। अब मेरी बिजली चले जाती है, मुझे अखबार वो मैं जो मांगता हूँ वो नहीं मिलता, मेरा एसी काम नहीं कर रहा, और तुम लोग मुझे निकालने के बजाय तुम लोग जो है ना आईनी खेल रहे हो, तुम लोग कौन होते हो, तुम मेरी वजह से MNA, और तुम लोग तो मेरी फांसी चढ़ने का इंतजार करो। उसने जो कुत्ते वाली की है वो तो सारी दुनिया को पता है। अब जो इनके अरकान वहाँ गए, जो मैं माजरत भी करता हूँ, मेरे मुंह से निकल गया, तो की उसने खैर बहुत भैड़ी है इनके साथ, तो बहुत बुरा इनके साथ किया। इनके जो अरकान थे वो रोते हुए बाहर निकले, वो खुद सारे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि सियासी आज भी तहरीक इंसाफ कुछ सीखने को तैयार नहीं है। हालांकि ये जो 26वीं तरमीम थी, इनको बहुत अच्छा मौका मिला था सियासी जमातों के साथ बैठने का। उनको कहते कि यार जो हुआ सो हुआ, आओ हम सियासी मुज़ाकरात का, आओ हम पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए हम आपके साथ बैठने को, और अच्छा उसमें बेहतरी से बेहतरी लाते, आप अपना मसूदा देते, आप अपना प्रोग्राम देते और कहते जी आप इस पर अमल करें, हम आपके साथ हैं। आप तो पंजाबी में कहते हैं ना खेडना तो ना खेडन देना। आप तो जब आप तो बैट की और बॉल और वो विकेट ही लेकर भाग जाते हैं। तो ये तरीके नहीं है। मेंबर्स का क्या किया जाए अब जिन्होंने हक में वोट दिया? मैं देख रहा था अभी, क्योंकि हमारे पास 13 अरकान साहब दे चुके हैं। जो माजी में कानून साजियां हो रही थी उसके लिए तो लोग ज़मीर की आवाज पे लब्बैक कह रहे थे। अब ये जो आपके ज़मीर की आवाज पे जिन्होंने लब्बैक कहा, यासिर साहब 50 के करीब लोग हैं। मैं आपके प्रोग्राम 50 के करीब लोग हैं जो बिल्कुल इनसे दूर हैं। इनको क्या क्या वो कह रहे हैं, अच्छा, इन्हीं के अरकान भी आ गए। अब मैं वही सोच रहा हूँ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। देखिए मसला ये है कि बातें तो खैर बाजवा साहब भी बहुत कर लें, और बहुत सारे कि ये हैं वो है फला है, और 4 अरकान का आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे 4 अरकान जो जिन्होंने वोट दिया था, और आपने देखा दोनों आए, चाहे वो सेनेट हो चाहे वो कौमी असम्बली हो, वहाँ पे एक वोट से ये 2 वोट से इनकी वो पास हुई। और वो भी आपने जिस तरह किए, मतलब सदीकी साहब हमें चाहिए इतने थे, हम क्यों सब आपके पास सही नहीं, आपके पास चाहिए इतने थे, आपके पास तो सारे अरकान दिखने को तैयार हैं भाई, सारे। अरे सुन ले सर, अच्छा, आपका नायब कप्तान भाग गया आपसे। पीपल्स पार्टी की सौदेबाजी, पैसे का लेन देन और ये मराद, ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले आप लोग भी तो फिर वही हो गए ना, आप नए वाले बन गए। नहीं, मसला ये है कि जैसे कि ये मुझे ये बता दे कि नायब कप्तान आपके साथ है हमारे साथ, आप मुझे ये बता। अरे सर मेरी नायब कप्तान आप जवाब देने दें, आप नायब कप्तान वो आपको पता चल जाएगा कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद। जाहिर सी बात है जब दोबारा चले जाएगा, पॉलिसी वजह होगी, सब कुछ होगा, जब आगे मामला चलेंगे। क्योंकि अभी तो ये चीज पास हुई है ना, अभी इसमें जो कमजोरियां हैं, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सेनेटर से मुतालिक, रिजर्व सीटों से मुतालिक नहीं है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, नहीं तो मतलब ये है कि जो आप मसला ये है कि जितनी भी पीडीएम की जमातें हैं वो चाहती हैं कानून भी हम बनाएं, सब कुछ हम करें, कोई यार आपको मौका दिया ना, आप तो भाग गए, आपने तो कुछ दिया ही नहीं। अभी देखें, अभी मुज़ाकरात हुए, आप लोग यार आप खामोश रहे ना, आप सुन ले पहले, आप बीच में बोल देते हैं, आप सुने तो पहले। अरे अब क्या कह रहे हो, आपको खुद नहीं पता क्या बोले जा रहे हैं। 73 से लेके अब तक इन्हीं के खानदान आते रहे, क्यों नहीं मुल्क सही हुआ, क्यों आज मुल्क इस पे जरा जवाब देना। तरमीम पर बात कर रहे हैं। आपने
جب آپ کی 26ویں ترمیم پاس نہیں ہوئی تھی اس وقت بھی آپ نے کرپشن کے ریکارڈ قائم کیے تھے, اس وقت بھی آپ کی جائیدادیں, آپ نے نیب کے قانون چینج کیے. کیوں؟ جب تک وہ آپ کا لیڈر کرپشن میں سزا میں ہے, آپ کے لیڈر کرپشن میں بند ہے جیل میں. سن لیں آپ, عمران خان کرپشن میں ہے. سر آپ کے کرپشن کے آپ سب کو پتا ہے, پیپلز پارٹی کے کرپشن کسی چھپا نہیں ہے. سندھ کی حالت دیکھ کے اندازہ سب کر سکتے ہیں, کراچی کی حالت دیکھ کے. وہ حج اور عمرے کے دوران بند نہیں ہوئے, وہ کرپشن میں بند ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جو بات نہیں بن رہی نون لیگ سے, پیپلز پارٹی سے, وہ صرف ہم چاہتے ہیں کہ سزا دیں, آپ چاہتے ہیں نہیں سزا نہیں دیں, ہمارے مطلب کے لوگ آئیں, ہم اپنا مطلب کے فیصلے کروائیں. اور جب یہ عدالتیں کسی حد تک آپ کہہ رہے ہیں, کیوں ظاہر سی بات ہے نظام تو بگڑا ہوا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ میں جب سے وہ سنبھال آگے کا کیا لائے عمل ہے وہ بتا کی دیں. حالتیں دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سب ہے, یہ آج کی بات نہیں ہے. لیکن اس کو بہتر تو بنانا ہے نا, قانون تو بنانا پڑے گا. نہیں, بہتر تو اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, آج نہیں ہونا چاہیے تھا. بہتر تو اس کو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن اس وقت ایک عام آدمی عدالتوں کے چکر لگا رہا تھا, اشرافیہ نہیں لگا رہی تھی, وہ تو جا کے ڈیٹ لیتی تھی اور چلی جاتی تھی. لیکن آج میرے سوال کا جواب دیتے ہیں, وقت ختم ہے. آپ نے اس کو بہتری کے لیے کیا کیا؟ آپ نے تو بلکہ ایک ایسا بندہ بٹھا دیا جو اپوزیشن کے جو 4 MNAs ہیں وہ یوں ایسے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھا ہوتا تھا, اور وہ کہتا تھا ان کو تو میں 1 منٹ میں فارغ کر دوں گا, میں ان کو آپ کے حق میں ایسے بٹھا دوں گا, میں ڈیم بنا دوں گا, یہ کر دوں گا. وہ کیا تھا؟ وہ موقع نہیں تھا جو انصاف کی تحریک شروع ہوئی تھی, ریفارمز لے کر آتے نا, میں بھی انتظار کر رہا تھا. میں تو اس کی بات ہی نہیں کر رہا, آپ عدالتوں کی بہتری کی بات کر رہے تھے. اس وقت کیوں نہیں کیا گیا جب منشور کے اندر یہ چیز شامل تھی, تحریک کا نام تھا؟ بتائیے. چلیں میرے سوال لیکن وہ ہمارا پہلا دور تھا, صحیح ہے, اور اس میں بار بار جیسا میں ذکر کرتا ہوں کہ بہت سارے انٹرنیشنل ایشوز, جس میں سب سے میجر کرونا, مطلب تجربہ نہیں تھا. تو 90 دن کی کہانیاں کیوں کروائی تھی؟ 200 ارب ڈالر آئے گی, منہ پہ مارے گی, ادھر مارے گی, وہ کیا تھا؟ جھوٹ تھا. سر آپ تھوڑا یہ جو قانون چینج کر رہے ہیں, یہ جو سارے اپنے فیور میں لے رہے ہیں, اس کی وجہ وہی یہ مال نہیں ہے, سیاسی ورکر نہیں ہے, کچھ نہیں پتا, بس پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں جعلی مینڈیٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں بریک کے دوران آپ کو قوانین چینج کرنا, عدالت کا, یہ سب جعلی لوگ ہیں. جاوید بھائی بہت شکریہ آپ کا, آئینی جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. اگر عوامی ہوتے تو اس 1.5 سال میں بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے, آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.